नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब आखिरी 2-3 दिन का खेल रह गया है। क्या होगा अगर इमरान खान साहब जब चले जाएंगे, अगर ये तरीके एतमाद कामयाब हो जाती है और वज़ीर आज़म हट जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं ये हुकूमत के लिए भी ज़्यादा अच्छे नहीं है। जिस किस्म की खबरें आ रही हैं और ऐसी कुछ खबरें मुख्तलिफ चैनल्स को जो मॉनिटर करके देखा है उसके अंदर ज़्यादातर चैनल्स ने जो है वो यही रिपोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मेल मुलाकातों का, सियासी मेल मुलाकातों का सिलसिला बड़ी देर से जारी है और इसी सिलसिले में कुछ और भी आज मुलाकातें हुई हैं। सबसे पहले मैं ज़रा चंद जो दीगर डेवलपमेंट्स हैं ज़रा उसके बारे में जल्दी से मैं जिक्र कर दूँ, उसके बाद बात करते हैं। एक जो खबर आई है वो तो आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। इम्तियाज़ सफदर वड़ाइद साहब जो एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए थे, आज वो दोबारा वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। और मीडिया से उन्होंने बात कही तो उन्होंने कहा कि जी मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गया था तो मुझे वो अपनी पार्टी लगती नहीं थी और अब मुझे लगता है कि मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ। मुझे जो है वो अपनाइयत का एहसास जो है वो बेसिकली हो रहा है और इसलिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आ गया हूँ। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और भी इस तरह के माजी के जो लोग उधर चले गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनकी वापसी का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया और भी लोग अभी आएंगे। अच्छा, इसमें एक मैं आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और जो रहनुमा हैं उनके ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट की गई है। अखुंदज़ादा चट्टान साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया है जी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फिरदौस आशिक अवान की वापसी मुस्तरद कर दी है। तो वो जिस कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैं बात कर रहा था, ये हवाएं उड़ी हुई थी कि शायद फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो भी वापस जाने की कोशिश करें। ये मतलब र्यूमर्स थी हैं, इस बारे में उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया फिरदौस आशिक अवान ने, लेकिन अखुंदज़ादा चट्टान की जानिब से जो है ये ट्वीट किया गया कि जी इनकी वापसी को मुस्तरद कर दिया गया। और आज हमने देखा भी कि असद उमर जो हैं और शफ़क़त महमूद सियालकोट के अंदर मौजूद थे, तो वहाँ से भी जो है वो फिरदौस आशिक अवान उनके साथ ही बैठी हुई थी उस जलसे के अंदर भी और मीटिंग्स के अंदर भी। सो इनके मामले के हवाले से तो बिल्कुल बात क्लियर है, लेकिन सुनने में आया कि और भी चंद ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापसी की राह इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और जो डेवलपमेंट्स हैं ये है कि जी काफ लीग जो है वो आज उसका मुशावरती इजलास फिर हुआ है और उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है उसमें परवेज़ इलाही साहब को कोट करते हुए कहा गया है कि जी हमारा आपस में इत्तेफाक हो गया है कि ये असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। अच्छा, ये जो जुमला है ना, ये असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें ये नहीं कहा गया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इसमें कहा गया असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें यह भी उन्होंने कहा गया कि जी शहबाज शरीफ से बिल्कुल मुलाकात हो सकती है और जल्द हो सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी स्पीकर जो है वो आइन का पाबंद है और उसको आइन के मुताबिक जो अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। सो ये जो चीज़ें जो आ रही हैं इसमें जो इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैंने वैसे इस पर बताया भी था, मैंने कल आपको बात बताई थी कि मेरी जो सोर्सेज मुझे कह रही हैं वो ये है कि काफ़ी तक अपना फैसला कर चुकी है कि उसने हुकूमत में नहीं रहना। लेकिन ऑब्वियसली दोबारा मैं ये मार्जिन ज़रूर दूंगा कि बदलती सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है। एक दिन एक डिसीजन होता है तो अगले दिन वो चेंज भी हो सकता है और हुआ भी है। हमने पिछले कई दिनों के अंदर ये चीज़ हमने देखी है, बट आखिरी इतलात जो मुझे मिली थी उसके मुताबिक बात यही थी। इस दौरान बाय द वे मैं ये भी बता दूं, पिछले 20-25 दिन के अंदर बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जो एक दिन फैसले हुए हैं और अगले दिन चेंज हुए हैं। इसमें बहुत सी इस तरह की तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन आखिरी इतलात के मुताबिक यही है कि काफ लीग जो है वो हुकूमत से अलग होने जा रही है। अच्छा, अब उसकी ये जो सिलसिला है उसमें एक और डेवलपमेंट ये भी है कि काफ लीग की मुलाकात हुई है ओन चौधरी से जो तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और उसमें ये दिखाया गया, ये बताया गया कि जी राब्ता हो गया है तरीन ग्रुप का और काफ लीग का आपस में राब्ता हो गया। अच्छा, चले मैं अब आपको एक खबर दे देता हूँ। तरीन ग्रुप और काफ लीग का राब्ता पिछले कई महीनों से है, आपस में पिछले कई महीनों से है और गैर रस्मी तौर पे है और रेगुलर है। मैं ये भी नहीं, कोई रेगुलर से मेरी मुराद है कि एक दो दिन के अंदर राब्ते होते हैं, इस तरह। चले मैं यहाँ तक आपको बता दूं कि एक आधी ऐसी मुलाकात में तो मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद था।
وہ جس میں جو چودھری فیملی کے ایک صاحبزادے ہیں وہ بھی تھے، اور ترین گروپ سے جو ایک صاحب تعلق رکھتے ہیں وہ بھی تھے، تو اس میٹنگ میں خود بھی تھا، اور یہ آج سے تقریباً کوئی 2-2.5 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. میں ظاہری بات ہے پبلک ڈومین کے لیے رپورٹرز کو شاید ابھی پتہ لگی ہوگی، تو وہ یا ان کو ٹکٹس آئے ہوں گے تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اٹ از نتھنگ بگ، یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے، آپس میں ریگولر کانٹیکٹ میں ہیں اور رابطے رہتے ہیں ان کے، کوئی ایسی اس میں بڑی بات نہیں ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کل ایک مشاورتی اجلاس جو ہے وہ ترین گروپ کا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مطلب چودھریز کے ساتھ جو ہے وہ الائن ہو کے اکٹھا چلا جائے گا. چودھریز کے ساتھ یہ الائنمنٹ بہت پہلے کی ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دیر از نتھنگ نیو ان دس، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں. اچھا، اس کے بعد ایک اور جو خبر ہے، وہ جو انٹرسٹنگ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ پہنچے آج ایم کیو ایم کے مرکز، اور ظاہری بات ہے منانے کی کوششیں ہیں. اب اس سے بھی ایک بات سگنیفائی ہوتی ہے کہ عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ جو آج ایم کیو ایم کے ادھر پہنچے ہیں، اس میں بیسکلی ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ جی یہ جو ایم کیو ایم نے اپنے دفاتر کھلوانے کی بات کہی تھی اس کے اوپر عمل درآمد کے اوپر جو ہے کام ہو رہا ہے، اور ایم کیو ایم جو لگ رہا ہے کہ ان کے معاملات پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ سیٹ ہو رہے ہیں، اس میں عمران اسماعیل صاحب آخری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کے مطالبات پورے کر کے جو ہے ان کو وہاں پہ نہ جانے دیں. اب اس سے ایک اور بات بھی سگنیفائی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے، عمران خان صاحب نے خود بھی جو حیدرآباد کا دورہ کیا تھا، تو دے ور ریزیومنگ کے معاملات کلوز ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران اسماعیل صاحب کو بھی ایک فالو اپ وزٹ کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے بھی کلیئر ہوتا ہے کہ بات وہاں پہ نہیں بنی جو عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ میرے دورے کے بعد ہو جائے گی، وہ بات نہیں بن سکی. تو حکومت کے لیے یہ بھی ایک پرابلم ایریا ہے. سو اس لیے ناؤ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ اب جو صورتحال ہے، اب آخری 2-3 دن کا کھیل رہ گیا ہے بس. اس کے اندر جو بھی ہونا ہے، عمران خان صاحب نے کتنے قدم پیچھے جانا ہے، کتنے قدم آگے جانا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ بات کلیئر ہو جائے گی اگلے 48 گھنٹے 72 گھنٹے کے اندر. کافی حد تک معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا، دوسری ایک جو خبر آئی ہے وہ خبر آئی ہے ایکسپریس نیوز کے اوپر، یہ خبر آئی ہے، خبر میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ جی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر متفق ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومتی اتحادیوں سے رابطوں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا گیا ہے. تینوں اتحادی جماعتیں کل آصف علی زرداری سے مل کر پریس کانفرنس بھی کریں گی. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور مطلب یہ تو ایکچولی اس خبر کے مطابق تو 24 گھنٹے کے اندر ہی معاملات جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے. میں تو پھر بھی 48 سے 72 گھنٹے کی بات کر رہا تھا، لیکن اس خبر کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر ہی بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک میں حکومتی اتحادی کاف لیگ، ایم کیو ایم، باپ پارٹی مشترکہ طور پر اپوزیشن کی حمایت کریں گی. تو یہ جو سگنلز آ رہے ہیں یہ حکومت کے لیے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اور ایسی کچھ خبریں، ناٹ ایگزیکٹلی پریس کانفرنس کی بات، لیکن میں نے مختلف چینلز کو جو مانیٹر کر کے دیکھا ہے اس کے اندر زیادہ تر چینلز نے جو ہے وہ یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ کاف لیگ کا جو ٹلٹ ہے وہ اپوزیشن کیمپ کی جانب جا رہا ہے. میں نے البتہ آپ کو کل یہ خبر دی تھی، میں نے جس کو کہا تھا کہ جی مجھے یہ خبر ہے کہ انہوں نے آلریڈی اپنا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اب اس کو صرف آخری جو مراحل ہے نا وہ آخری ڈچ ایفرٹس ہیں عمران خان صاحب کے، کہ شاید جو کاف لیگ ڈیمانڈ کر رہی ہے شاید عمران خان صاحب اس کے اوپر ہاں کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز کا صرف ایک مارجن چھوڑا جا رہا ہے، ورنہ کافی حد تک کاف لیگ جو ہے وہ اپنا پلان بنا چکی ہے. اچھا، اب اس ساری چیز کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک سوال آپ کے ذہن میں ہیں، اور مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر ویسے لوگوں کے فون آتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہوگا اس کے بعد، کیا ہوگا اگر عمران خان صاحب جب چلے جائیں گے، اگر یہ طریقہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور وزیر اعظم ہٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا. چلے میں اس کا ایک آپ کو آسان اس کے بعد جناب ایک سیاسی کھچڑی پکے گی، اور وہ سیاسی کھچڑی جو ہے وہ کھچڑی بیسکلی کیا ہوتا ہے، کھچڑی کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا، نہ اس میں مرچ مسالے ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی خاص ٹیسٹ ہوتا ہے. میں نے تو نہیں پسند، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند ہو. تو ایک سیاسی کھچڑی پکے گی جس کے اندر، جس کو آپ مائنس پی ٹی آئی ایک قومی حکومت ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز جو فی الحال میں دیکھ رہا ہوں، اگر جو بننے والی ہے یا بنتی ہوئی بننے کی طرف جا رہی ہے، تو وہ ایک قومی حکومت ہی آپ سمجھ لیں. مطلب مثال کے طور پہ اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو ایف اے، باپ، ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف، پی ڈی ایم کی ساری باقی جماعتیں
ANP, یہ ساری جماعتیں ملا کے، ترین گروپ کو ملا کے، تو یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 15 لوگوں کا، 15 مختلف پارٹیز کا یا گروپس کا مل کے، میں منیمم بتا رہا ہوں جو مجھے فی الحال نظر 15 یا 16 کا تقریباً جو ہے یہ ایک پورا ایک گلدستہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں PTI شامل نہیں ہوگی. تو یہ کھچڑی پکے گی، اور اس کے بعد یہ کھچڑی کس طرح کو معاملات کو حل کرے گی. مطلب ایک اس طرف کو جا رہا ہے تو ایک اس طرف کو جا رہا ہے، ایک ادھر کو کھینچے گا ایک ادھر کو کھینچے گا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دس ول گیٹ ریزالوڈ. مطلب میں فرینکلی ابھی سے میں بات کہہ دیتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے طریقہ تو میں تو آج کامیابی نہ ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب وہ آج کامران خان صاحب جو ہیں، جو سینئر اینکر پرسن ہیں، انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ جی وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کوئی پتہ نہیں طرف کا کارڈ آ گیا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ پلے کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات جس تیزی سے عمران خان صاحب کے خلاف جا رہے تھے وہ ذرا تھوڑے سے مدھم ہو جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمران خان صاحب کوئی رول پلے کر لیں یا کوئی ایسا کارڈ نکال لیں. لیکن میں صرف پرزمپشن کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک نئی حکومت جو بنتی ہے وہ ایک کھچڑی ہوگی، میں تو اسے کھچڑی کہوں گا اور تو کچھ نہیں ہوگا. وہ کھچڑی کیا کو کر لے گی، وہ کس طرح کو چلے گی، کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے گا جب عمران خان صاحب کو 3 4 5 اتحادیوں کے ساتھ ملا کے اپنی اس حکومت کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے، ادھر ادھر بھاگے بھوگے جا رہے ہیں کہ وہ جب وہ ویسے جنازوں کے اوپر کبھی نہیں جاتے، ویسے لوگوں کی تیمارداری کے لیے ویسے نہیں جاتے، تو اب ان کو چودھری شجاعت کے پاس بھی جانا پڑا، ان کو MQM کے دفتر بھی جانا پڑا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب 15 16 پارٹیوں کا ایک گروپ بنے گا وہ کتنی کو دیر اور کس طرح کو کتنی افیکٹولی وہ گورنمنٹ چلا سکیں گے. پوری دنیا کے اندر جب بھی کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں خاص طور پہ اتنی زیادہ پارٹیوں کے ساتھ، تو اس کی پرفارمنس معذرت کے ساتھ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. یہ میں ابھی سے میں آپ کو بات بتا دوں. تو اس لیے اگر آپ کے ذہن میں کہیں یہ بات ہے کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا انقلاب آ جانا ہے اس ساری چیز کے بعد، یہ تو ابھی صرف ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں. ویسے مطلب اگر کوئی نیا سیٹ اپ بنتا ہے تو اس کے بعد اور بہت سی چیزیں یہ سیٹ اپ بن کس طرح رہا ہے، یہ کیوں بن رہا ہے، کن حالات میں بن رہا ہے، کن کمپرومائزز میں بن رہا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. اس کو پھر جب وقت آئے گا تو پھر آرام سے کریں گے. لیکن مجھے کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سے کویشچنز آتے ہیں اس سلسلے میں، تو میں اس لیے صرف ہلکا سا اس پوائنٹ کو بھی میں چھیڑ رہا ہوں. باقی کل کی ملاقاتیں بھی جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. جہانگیر ترین گروپ کی آپس کی ایک ملاقات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، یہ MQM جو ہے وہ چودھریوں کے پاس جا رہی ہے کل، ان کے ساتھ ملاقات کرے گی، اور اس کے بعد ان سے ملاقات کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. تو اور یہاں سے وفد جو ہے، کراچی سے وفد جو ہے وہ جائے گا اسلام آباد، آج رات کو یا کل صبح میرے خیال میں وہ جانے والے ہیں. تو دس از واٹ از گوئنگ آن. اور میرا خیال میں جو ازیوم کر رہا ہوں، جو مجھے فی الحال اپنے کانٹیکٹ سے جو میری بات ہوئی ہے، اگلے 48 سے 72 گھنٹے کی کہانی ہے. اس کے اندر معاملات کافی کلیئر ہو جائیں گے. اور حکومت نے جو کہا ہوا ہے نا کہ جی ہم نے 23 مارچ سے پہلے سارے معاملے کو کلوز کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تو وہ مجھے واقعی کلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ سچویشن جو ہے وہ اب کافی حد تک یہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے. اس کو آپ مزید لنگر آن نہیں کر سکتے. ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا جو بیچ میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ 10 لاکھ کے جلسے کا اعلان کیا ہے کہ جی ڈی چوک کے اوپر 10 لاکھ کا ہم نے جلسہ کرنا ہے. جلسے کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں کبھی بھی جلسوں کے خلاف نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جلسے کرنے کی وجہ سے کوئی حکومت بچ جائے گی تو یہ کبھی نہیں ہوتا. پارلیمنٹ کے باہر آپ جو مرضی کرتے رہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر نمبر ہی اندر کاؤنٹ کرتے ہیں. تو 10 لاکھ کے اوپر کانسنٹریٹ کرنے کے بجائے 172 پہ کانسنٹریٹ کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ نمبر ہے جو آپ کو چاہیے. 10 لاکھ آپ کو وزیر اعظم کی کرسی پہ نہیں بٹھا سکتا، ووٹ کے ذریعے ہی آئے گا. اگر آئے گا تو اس سے پہلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اندر آپ کو 172 چاہیے، اور وہ 172 آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات میں یہ سننے میں میرے آیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کل اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو لاہور کے اندر جو ہے وہ حمزہ شہباز اس سلسلے میں ملاقات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی کوئی پلان بنا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے کوئی جلسہ کرنے کا. ہو سکتا ہے کیونکہ اگر لاہور کے ٹکٹ ہولڈرز کو بلایا تو ہو سکتا ہے وہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہوں، مینار پاکستان وغیرہ یا ایسی کسی جگہ پہ. تو اگر تو وہ یہ کر رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ وینیوز اور شہر مختلف رہوں، کیونکہ اگر ایک شہر کے اندر بھی ایک دن میں ایک ہی ٹائم کے اوپر اگر کوئی جلسے منعقد کرنے کی کوشش کی گئی تو بہت بڑا کیوس جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کم از کم اس سلسلے میں تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں گی اور اپنی سیاست کو ان چیزوں سے دور رکھیں گی. ٹھیک ہے. آج عمران خان صاحب نے ایک اچھا جسچر دکھایا ہے کہ کوئی نیم کالنگ نہیں کی. امید کرتا ہوں کہ یہی سلسلہ باقیوں کے ساتھ بھی آگے چلے گا. اس کے اندر کوئی زیادہ تلخی اب نہیں آئے گی. اگلی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.